अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब की एक वीडियो के बहुत चर्चे सुनाई दे रही हैं और कहा जा रहा है कि जी वो एक गलत वीडियो है। खैर वो वर्ड तो नहीं मैं यूज़ करना चाहता नाजेबा का, लेकिन वो कहा जा रहा है कि जी एक वो गलत वीडियो है और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर जो अफवाहों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, इस किस्म की बातें हो रही हैं। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया, जिसमें मैंने बाजवा साहब के खिलाफ जो चलने वाले ट्रेंड्स थे सोशल मीडिया के ऊपर उसको हाईलाइट किया और बताया कि ये जो फेक न्यूज़ है इसके आजकल वैसे बहुत ज़्यादा चर्चा सुनाई दे रही हैं। और जब से ईद उल फितर 2022 का पहला दिन हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म का कंटेंट वायरल किया जा रहा था, इस किस्म के कंटेंट को पब्लिक किया जा रहा था, तो अब इमरान खान साहब की उस वीडियो के चर्चे सुनाई दे रहे हैं जिस वीडियो की बाज़गश्त ना सिर्फ इस्लामाबाद के ऐवानों में सुनाई दे रही है बल्कि बिलखसूस पूरे पाकिस्तान के अंदर उस वीडियो का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है कि वो वीडियो कब रिलीज़ होगी, वो कब पब्लिक होगी, वो कब मीडिया के सामने आएगी, वो कब कौम के सामने आएगी। और उसके बाद एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर पूरा मीडिया जो है उसी वीडियो को डिस्कस करता रहेगा, फिर पूरा सोशल मीडिया उस वीडियो को डिस्कस करता रहेगा, फलां 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 वॉट एवर, जो भी मतलब इस किस्म की बातें हो रही हैं। ये बेसिकली देखें, सहाफ़ती जो इक़दार है ना, जो हमारी जर्नलिस्टिक टर्म्स हैं उसको सामने रखते हुए एक सहाफ़ी जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है, जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से सर अंजाम देता है, तो वो सहाफ़ी ना सिर्फ आला इक़दार का एक मुस्तनद सहाफ़ी कहलाता है बल्कि उसकी तमाम ख़बरों के ऊपर मनोअन उसको तस्लीम भी किया जाता है और उसको मनोअन कबूल भी किया जाता है। लेकिन अगर एक सहाफ़ी हवा में बातें छोड़ेगा और वो अगर कहेगा कि जी एक वीडियो है इमरान खान साहब की और वो जो वीडियो है उसमें इमरान खान साहब कोई काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी है, और फिर वो वीडियो भी रिलीज़ ना हो, फिर वो वीडियो भी पब्लिक ना हो, तो फिर इस किस्म की बातें होती हैं जिस किस्म की बातें अब सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं। तो सहाफ़ी जो है उसके बारे में तो बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो कुछ आप कह सकते हैं कि कोई सहाफ़ती इक़दार हैं, उसके मुताबिक सहाफ़ी जो है वो सोसाइटी का गेट कीपर होता है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है और सहाफ़ी जो है उसका काम होता है कि वो मुस्तनद ख़बर दे, बिल्कुल जो है वो अपने ज़राए के मुताबिक, अपने कन्फर्म ज़राए के मुताबिक जो है वो एक प्रॉपर ख़बर दे और वो तस्दीक शुदा ख़बर हो, वो कोई गलत ख़बर ना हो, उसके पीछे कोई गलत रंग ना हो, उसके पीछे किसी की कोई किरदार कुशी ना हो। इस किस्म की जो ख़बरें हैं उसको तस्लीम भी किया जाता है। अब ये जो इमरान खान साहब वाली वीडियो है इसको मैं अभी तक तो तस्लीम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक तो ये वीडियो वायरल नहीं हुई। हाँ, ये वीडियो इमरान खान साहब की और ऑडियो मौजूद है, आगे जाकर आपको बताने जा रहा हूँ कि ये किस किस्म की ऑडियो और ये किस किस्म की वीडियो है। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक गलती इमरान खान साहब ने की है और जिसके हवाले से अब कुछ जर्नलिस्टिक जो सोर्सेज हैं, जो हमारे सहाफ़ती ज़राए हैं, उनसे मिलने वाली जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक अब ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब की एक वीडियो और एक ऑडियो वाकई में मौजूद है, लेकिन वो इससे हटकर है। ये जो मामला जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग्स हो रही हैं, जो इस किस्म के कंटेंट को पेश किया जा रहा है कि जी एक नाजेबा वीडियो है, गलत वीडियो है, तो इस किस्म की वीडियो से तो बिल्कुल हटकर वो वीडियो है। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब माजी के अंदर ये बातें करते होते थे कि नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं ये बहुत बड़े करप्ट हैं, अभी तक करते हैं वो, और कहते थे कि जी ये करप्शन करती हैं और फौज इनकी करप्शन का दिफा नहीं करती। और उसके बाद वो ये भी बातें करते रहे कि जी मरीम नवाज साहिबा के हवाले से स्पेशली जो उन्होंने बारहा मुख्तलिफ मकामात पर बैठ कर उन्होंने अपने इक़्तिदार के दिनों में भी, अपने इक़्तिदार के जो है वो आगाज़ में भी उन्होंने ये बातें की कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जजेस की वीडियो बनाती हैं, वो ये करती हैं, वो फलां करती हैं, वो जी नून लीग जो है वो जजेस को प्रेशराइज्ड करती है। वो उसके बाद वो एक ख़बर आई थी ना कि वो क्या नाम था उनका, जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम साहब जो थे लाहौर हाई कोर्ट के, जो आई थिंक जज भी रहे, साबका अटॉर्नी जनरल, उनके हवाले से खबर आती थी कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ वो फ़ोन कॉल्स पे लगी हुई हैं, वो ऑडियो लीक हो जाती है। तो इमरान खान साहब ने ये ताने बाने भी दिए, मुस्लिम लीग नून को भी दिए, और यहाँ तक कहा कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जजेस को डराने के लिए इस किस्म की वीडियोस बनवाती रहीं।
اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جج ارشد ملک صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، وہ جن ریفرنسز میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ، اس کے بعد فلیگ شپ جو ریفرنسز تھے، اس کے اندر جو نواز شریف صاحب کو سزا، جو قید کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے والے سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. تو عمران خان صاحب یہ باتیں تو کرتے رہے، چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جو اب ان کی جو ویڈیوز وائرل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس قسم کی ان کی آڈیوز وائرل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان بھی پتہ نہیں کتنا بدقسمت ملک ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کسی کو بھی صادق اور امین کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں. ہم صادق اور امین کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کے اوپر تو میں آگے جا کر بات کروں گا. لیکن عمران خان صاحب اب خود اپنے حوالے سے یہ بات، اپنے حوالے سے یہ موقف دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے نا، یہ میری کردار کشی کے لیے کوئی ویڈیو جاری کرنے جا رہی ہے. اور انہوں نے خود بھی کہا کہ جی یہ میرے کردار کشی کے لیے کوئی آڈیو یا کوئی ویڈیو جاری کریں گے اور عید پہ یہ کریں گے. عید کے دن تو گزر گئے، ڈیفینیٹلی عید کے دن تو چلے گئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مئی کے مہینے کو پاکستان کی سیاست کا ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مئی کے اندر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ ہوگی، وہ پیک لیول پہ ہوگی. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ مئی کے مہینے میں پاکستان کی سیاست میں بہت جو ہے وہ اتار چڑھاؤ بھی آئے گا، اپ اینڈ ڈاؤنس بھی آئیں گے. اس کے بعد جی حالات جو ہیں وہ تھوڑے کشیدہ بھی ہوں گے. اس قسم کی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، شیخ رشید صاحب جیسے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. خیر وہ اپنے بڑھاپے کے اس عمر میں بھی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ان کو ریاست کے خلاف بغاوت پر، یہ جو وہ قوم کو اکسا رہے ہیں، اس کے خلاف، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ درج ہو جائے، یا ان کے اوپر کوئی آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. جس قسم کی وہ باتیں فرما رہے ہیں، یہ تو وہ شروع دن سے، جب سے وہ مشرف صاحب کے پاؤں میں گرتے تھے، جب وہ مشرف صاحب کے پاؤں میں جا کر وزارتیں مانگتے تھے، پھر وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہتے رہے کہ میں نواز شریف صاحب کا مرہون منت ہوں، میں ان کے والد محترم کا مرہون منت ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی. اور پھر وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان دنوں میں شیخ رشید صاحب نواز شریف صاحب کے گن گایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب جیسا تو لیڈر ہی میں نے نہیں دیکھا، ساری زندگی نہیں دیکھوں گا، میں نواز شریف کا تا حیات احسان مند رہوں گا. مطلب اس قسم کی باتیں وہ پھر ٹاپک سے ریلیونٹ ہو جائیں گی. تو جو عمران خان صاحب ہیں جی، اب وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میری نازیبہ ویڈیو جو ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی میری ویڈیو، یہ میری کردار کشی کے لیے اس قسم کی ویڈیو کو پبلک کر سکتے ہیں اور عید کے دنوں میں. پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب جو سابق معاون خصوصی ہیں عمران خان صاحب کے، ان کا بیان آیا کہ خدا را اس قسم کی ویڈیو کو ریلیز نہ کیا جائے، اس کو پبلک نہ کیا جائے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اس بات کا نہ صرف اظہار کیا تھا بلکہ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ کنٹینر والے دنوں میں، جب عمران خان صاحب کنٹینر پر چڑھا کرتے تھے، تو کنٹینر والے دنوں میں عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی، اور وہ جو ویڈیو ہے وہ سب کے پاس موجود ہے. وہ جس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کا، ان کے جو سینئر رہنما ان کا موقف لیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سب کچھ بکواس ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ فراڈ ہے، فیک ہے. تو ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ اس لیے کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کہ ان کی کردار کشی کی جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا گھٹیا مواد لایا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو فارغ کر دیا، ریحام خان صاحبہ کو. ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی جو 2015 میں ان کی شادی ہوئی کچھ ماہ بعد. اور یہ جو خبر تھی، یہ جو عمران خان صاحب کی جو خبر تھی علیحدگی والی، یہ بھی سینئر جرنلسٹ پاکستان کے بہت ہی ممتاز صحافی مرحوم عارف نظامی صاحب نے دی تھی کہ عمران خان صاحب کی اور ریحام خان صاحبہ کی علیحدگی ہو گئی ہے. بہت سے جو جرنلسٹ تھے انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اس بات کو رد کیا، اس بات کو جو ہے انہوں نے جھوٹ قرار دیا. لیکن بعد میں اس بات کی باقاعدہ طور پر تصدیق ہوئی، عمران خان صاحب کے قریبی دوست نعیم الحق صاحب کی جانب سے تصدیق ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی اور ریحام خان صاحبہ کی باقاعدہ طور پر علیحدگی ہو چکی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. عارف نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، بہت ہی ممتاز، بہت ہی کریڈیبل، بہت ہی مایہ ناز قسم کے جرنلسٹ تھے، پاکستان کے عظیم صحافیوں میں شمار ہونے والے صحافی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے یہ خبر دی تھی.
تو اب یہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں سامنے، یہ جس قسم کی عمران خان صاحب کے خلاف یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کا موقف ہے، تو بھائی اس سے اچھا تو بہتر یہ تھا کہ آپ برطانیہ کی عدالت میں جا کر ان کے خلاف کوئی کیس دائر کر دیتے، ان کے خلاف کوئی ریفرنس دے دیتے، وہاں پر ان کے خلاف کوئی پرچہ کٹوا دیتے وہاں پر. بہت اچھا ہوتا کہ اگر ریحام خان صاحبہ بقول تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اور بقول عمران خان صاحب کے ان کی کردار کشی کر رہی ہیں، تو پھر اس سے بہت اچھا تھا کہ جی آپ باہر جا کر آپ باہر کی عدالت میں، برطانیہ کی عدالت میں ان کے خلاف کیس دائر کر دیتے. اس سے بہت اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن خیر، یہ جو ساری باتیں اب عمران خان صاحب کی ویڈیو کے جو چرچے سنائی دے رہی ہیں، یہ دیکھیں، جب میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، جب کوئی چیز میری آنکھوں سے نہیں گزری، جب کوئی چیز میں نے خود آئی وٹنس کے طور پر نہیں دیکھی، تو میں اس کو کوئی بھی غلط رنگ نہیں دے سکتا، میں اس کو کسی بھی طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، میں اس کو کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن عمران خان صاحب کی یہ ویڈیو بے شک نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک بات ہے کہ جی کردار کشی ہو رہی ہے اور کسی لیول تک بھی ہو رہی ہے، اس میں غلط بات کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب درست فرما رہے ہوں گے، کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ جی بھائی میری ایسی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اور بقول جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیں، جب ان کا یہ موقف آ گیا کہ یہ میری کردار کشی کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ میری ویڈیو کو پبلک کریں گے، اس کے بعد شہباز گل صاحب کا موقف آ گیا، تو یہ بات تو پھر درست ثابت ہوگی کہ ویڈیو موجود ہے. اس حوالے سے نہیں ہوگی، کسی اور حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی مالی کرپشن کے حوالے سے ہے اور مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے ہے. اس کو آگے جا کر میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن میں آگے جا کر آپ کو ایک انسائٹ سٹوری بتانے جا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا. لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ماضی کے اندر صادق اور امین کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کی جانب سے دیا گیا. اب یہاں پر ایک جو بنیادی سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اتنی مالی بے ضابطگیوں اور اتنی کرپشن کے باوجود بھی کوئی صادق اور امین ڈکلیئر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دینے سے پہلے پاکستان کے بہت سے ممتاز عالم دین، پاکستان کے بہت سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر جو ہمارے علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا جب یہ عدالتی فیصلہ آیا تھا اور ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. تو اس کے اوپر پھر بہت سے سوالات بھی اٹھے کہ بھائی ہم لوگ جو بطور مسلمان ہم اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، دیکھیں ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. تو کوئی بھی شخص 100% صادق اور امین نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ عدالتی فیصلہ اس نوعیت کا ہوتا کہ یہ کہا جاتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیک آدمی ہیں، عمران خان صاحب دیانت دار ہیں، صادق اور امین کا ورڈ نہ یوز کیا جاتا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اور مذہبی معاملات کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اپنے مذہبی جو رجحانات ہیں نا ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو معاملہ تھا جس میں صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا، عمران خان صاحب کو جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جانب سے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین ناہلی کیس کا فیصلہ بھی سنایا تھا، اس بینچ میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب، اب کے جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور اس کے بعد جو ریٹائر ہو گئے ہیں کورٹ جج جسٹس فیصل عرب صاحب. یہ 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو عمران خان اور جہانگیر ترین نااہلی کیس کی سماعت کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک فیصلہ آیا. لیکن اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا کوئی بھی شخص 100% صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہے، ہمارے میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. ہم بطور مسلمان بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ہم 100% بالکل بھی صاف نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی غلط کام ہے. دیکھیں، غلط کام سے مراد یہ کہ کوئی نہ کوئی اس نے غلط کام کیا ہوگا، کوئی اس نے چوری کی ہوگی، کوئی اس نے غلط جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا حق جو ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کے پیسے کھائے ہوں گے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز زیادتی کی ہوگی. تو اس قسم کی باتیں تو پھر نکلتی ہیں نا. اور عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنا
اور پھر وہ لفظ جو ہے صادق اور امین، یہ کتنا نیک لفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں بطور مسلمان، ہمارے آج بھی اجتماعی کردار جو ہیں وہ مشکوک ہیں۔ آج بھی ہم لوگ بطور مسلمان اگر اس بات کو بیٹھ کر سمجھیں، اس بات کو محسوس کریں، اس بات کو بیٹھ کر کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم آج بھی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گناہوں کی زد میں ہیں۔ تو یہ باتیں پھر نکلتی ہیں، اور خیر یہ ایک بہت جو ہے وہ ایک ویڈیو والے معاملے سے ہٹ کر ایک بات ہو جائے گی، یہ ثاقب نثار صاحب کا کوئی اپنا ڈیسیژن تھا یا وہ کسی اور کے کہنے پر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاکستان میں واٹس ایپ قسم کے ڈیسیژنز اور وہ موبائل پر آنے والے جو فیصلے ہیں وہ ماضی میں ہوتے رہے، جب بھی ہوتے رہے، خیر میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی، وہ فیصلہ بھی کہیں اور سے آیا تھا۔ خیر سب کو پتہ ہے وہ کہاں سے آیا، یہ اس کے اوپر تو خیر کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ چیزیں کبھی بھی راز کے طور پر چھپ نہیں سکتی۔ تو ثاقب نثار صاحب کا وہ فیصلہ تھا، خیر ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن اب عمران خان صاحب کی ویڈیو اور آڈیو کا چرچا کچھ صحافی حضرات کی جانب سے سنائی دے رہا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ نے اس کی تصدیق کر دیا باقاعدہ طور پر کہ یہ موجود ہے، اور یہ واقعی میں موجود ہے، اور یہ مالی کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں سے متعلق ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی کوئی غلط ویڈیو نہیں ہے، مطلب اس ہائی لیول کی ویڈیو نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، یہ مالی کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں سے متعلق ہے، جس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ کرپشن سے متعلق پیسوں کا کوئی لین دین کر رہے ہیں، کوئی مالی بے ضابطگیوں سے متعلق جو ہے وہ کوئی احکامات جاری کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو سارا کچھ ہوا یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ہوا، عمران خان صاحب کسی سے بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کے مرحلے کو، اس کے آغاز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے دیکھیں یہ کس حد تک عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، ان کے پولیٹیکل کیریئر کو ڈیمیج کر سکتا ہے، ان کی سیاست کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان اور اتنا کوئی سادہ نہیں ہے جس کو بہت سمجھا جائے گا کہ جی کوئی بات نہیں، اگر اس قسم کا کوئی واقعی میں اگر کوئی مواد ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کچھ مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد یہ گرد اڑے گی، یہ غبار اڑے گی اور خود بخود بیٹھ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو، آج بھی اس کے تانے بانے کہیں اور سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ بات سے کوئی جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا، اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ اگر ثاقب نثار صاحب خود آ کر اس بات کا اقرار کر لیتے کہ بھائی یہ وہ آڈیو ہے، اس کا فرانزک کروا دیا جائے، اس کا فرانزک کروا کے اس کی تصدیق کروا دی جائے، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تو پھر یہ معاملہ بہت آسان اور بہت سادہ تھا، کیونکہ خود ثاقب نثار صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے تھے۔ اگر وہ کہتے کیونکہ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ کہتے کہ جی ہاں بھئی یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، جو آڈیو آئی، یہ میرے متعلق جو آڈیو آئی جس میں سنا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کو اور اس کی بیٹی مریم کو اتنے سال کی سزائیں سنائی جائیں، دیکھیں کوئی اتنا پاگل نہیں ہو سکتا، اور آوازیں نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ آوازیں نکال کے کسی کی بھی آواز نکال دیں اور اس کے متعلق جو ہے آپ آڈیو بھی بنا دیں، ویڈیو بھی بنا دیں۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جس کو اتنا سیدھا سادہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی آواز اور وہ بھی کوئی اور نکال لے، ایسا ہو نہیں سکتا، ان کی آواز بہت بھاری آواز ہے، اور اس آڈیو کے اندر سنا جا سکتا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اور اس کی بیٹی مریم کو اتنے سال کی سزائیں سنائی جائیں۔ اس کے بعد اس کو بھی اس کو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں، اس سے انکاری ہیں۔ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو میں تو دیکھا جا سکتا تھا کہ ارشد ملک صاحب بیٹھ کر پیسوں کا لین دین کر رہے ہیں، اور وہ سابق جج تھے، فارمر جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، ایک احتساب عدالت کے جج تھے ارشد ملک صاحب، جن کی ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کیسے لین دین کر رہے ہیں، کیسے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ یہ بات تو سچ ثابت ہوگی کہ وہ پیسے لے کر جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے، پیسے لے کر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا، اور پھر وہ مر گئے، مطلب مر کیسے گئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، پتہ نہیں کیسے مر گئے، نیب کی کسٹڈی میں مر گئے، یا ان کو کسی نے مارا، یا اس لیے مارا کہ جی ثبوت جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں، ثبوت جو ہاتھ لگے ہیں
وہ کسی بھی طرح ان کے انویسٹیگیشن میں کام نہ آئیں اور یہ کہیں وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں، اور یہ نہ ہو کہ جی یہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ جی ہاں بھائی واقعی میں مجھے استعمال کیا گیا مورے کے طور پر، واقعی میں مجھے اس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ باتیں نہیں چھپتی، یہ باتیں کسی نہ کسی حد تک لیک ہوتی ہیں، اور یہ جہاں پر ویڈیوز اور جہاں پر آڈیوز بنتی ہیں وہ اتنے معصوم اور اتنے چھننے کاکے نہیں ہوتے کہ وہ ساری چیزوں کو دبا کے بیٹھ جائیں۔ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کسی بھی ٹائم وہ کسی بھی چیز کو پبلک کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر بیٹھ کے کوئی خفیہ بات ہو جائے گی۔ کوئی سیاستدان اگر گھر سے نکلتا ہے، کوئی صحافی اگر گھر سے نکلتا ہے تو وہ 100 بار سوچ کے نکلتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، یا اگر میں کسی جگہ پر جا رہا ہوں، کوئی خفیہ مقام پر جا رہا ہوں، کوئی پرسنل بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرسنل میٹنگ ہے، اس سیاستدان کے ساتھ بھی ملنا ہے، تو وہ بڑا محتاط ہو کر نکلتا ہے گھر سے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اب تو کسی حد تک لاجیکل لگ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے اور وہ مالی کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں سے متعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے جا کر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے جو میں نے اپنے سورسز سے، جو میں نے اپنے مستند ذرائع سے یہ بات جو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جو خبر لینے کی کوشش کی ہے، وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے 8 کلپس ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس کے واٹس ایپ کیے گئے ہیں۔ یہ جو فرانزک کروایا گیا، اس کا فرانزک بھی کروا لیا گیا، اور اس کی جو فرانزک رپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو واٹس ایپ کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو واٹس ایپ کے اوپر اس کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ سینڈ کی گئی ہے، ان کو بھیجی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صحافتی حلقے ہیں جس میں فرانزک ہوتا ہے، بالخصوص جو ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو تھی اس کا فرانزک پاکستان کے بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ، بہت ہی مایہ ناز قسم کے تحقیقاتی صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی صاحب نے کیا تھا۔ اور احمد نورانی صاحب وہ پاکستان کے وہ واحد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے عاصم باجوہ صاحب کی، جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ جو سابق ڈی جی ISPR بھی رہے، ان کی کرپشن سے متعلق بھی ایک سٹوری بریک کی تھی کہ ان کے بچوں کے جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ کو 10 سال کا، پتہ نہیں اس کے اربوں کے اثاثے ہیں بیرون ملک، اور بیرون ملک ان کی پراپرٹیز ہیں۔ پھر پاپا جانس نکلا، وہ پزے والا المشہور اور المعروف پاپا جانس، جس کو چلا رہے تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب بطور فوجی کے، تو پھر وہ بھی چیزیں سامنے آئیں۔ اور اسی طرح پاکستان میں 2 تحقیقاتی صحافی ہیں، احمد نورانی اور عمر چیمہ صاحب، دونوں پاکستان کے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ممتاز صحافی ہیں، اور دونوں کی جو خبر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوئی۔ احمد نورانی صاحب نے یہ جو خبر دی عاصم سلیم باجوہ صاحب سے متعلق، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹوری بریک کی ثاقب نثار صاحب کی آڈیو سے متعلق۔ اسی طرح عمر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے پیناما کے حوالے سے خبر شائع کی تھی۔ پیناما کے حوالے سے پتہ چلا کہ پتہ نہیں 150 کے قریب پاکستانیوں کے جو ہے وہ آف شور کمپنیز ہیں بیرون ملک، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جی اس کی تحقیقات بھی کروائی گئیں۔ اس کے بعد وہ پھر آیا پینڈورا لیکس آیا۔ یہ پاکستان کے کوئی چھوٹے صحافی نہیں ہیں، بہت کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، تحقیقاتی صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں تحقیقاتی صحافت میں احمد نورانی، عمر چیمہ، رؤف کلاسرا، اس کے بعد انصار عباسی، اس قسم کے صحافیوں کا بہت چرچا سنائی دیتا ہے، کیونکہ یہ سارے بہت اچھے، بہت مایہ ناز قسم کے جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، تو یہ کبھی بھی غلط خبر نہیں دے سکتے، بالخصوص احمد نورانی صاحب اور انصار عباسی صاحب، اور اس کے بعد عمر چیمہ صاحب۔ یہ تینوں بہت اچھے قسم کے صحافی ہیں، تو ان کے اوپر تو اس قسم کی بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب جو معاملہ ہے وہ مالی کرپشن کا اور خرد برد کا ہے، مالی بے ضابطگیوں کا ہے، مالی بدعنوانی کا ہے، اور جس قسم کی خبریں اب میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، ابھی تو خیر وہ ویڈیو سے متعلق ہی آ رہی ہیں کہ جی کوئی ویڈیو ہے، لیکن جس دن یہ معاملہ مالی کرپشن، مالی بے ضابطگیوں اور مالی بدعنوانیوں کے ذریعے میڈیا کی ہائی لائٹ کی زینت بنا، اس دن عمران خان صاحب کی پالیٹکس بہت ڈیمیج ہوگی۔ اور وہ عمران خان صاحب جو یہ کہا کرتے تھے کہ جی مریم نواز ویڈیوز لے کر آتی ہیں ججز کی، مریم نواز صاحب ججز کو تھریٹ کرنے کے لیے اس قسم کا کانٹینٹ لے کر آتی ہیں، تو جس دن عمران خان صاحب کی ویڈیو نکل آئی اور آڈیو نکل آئی، اور جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے 8 کلپس عمران خان صاحب کو واٹس ایپ کیے گئے بطور جو ہے وہ ثبوت کے، اور عمران خان صاحب کو دکھائے گئے، اس کو 8 کلپس کے اندر جو ہے وہ ایڈٹ کر کے اس کو سینڈ کیا گیا اور عمران خان صاحب کو دکھایا گیا۔ عمران خان صاحب کو وہ رپورٹ بھی پتہ ہے،
وہ جو رپورٹ ان کو فرانزک کروانے کے بعد ان کو واٹس ایپ کے اوپر بطور ثبوت کے بھیجی گئی، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے اور وہ بھی ثبوت ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی گل ود گئی ہے مختاریہ خان صاحب دس دینی پہ. بات صرف اتنی ہے کہ بات بڑھ گئی ہے، اور بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی وہ جو ایویڈنس ہیں، وہ جو ان کے ثبوت ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں. تو جس دن ان کا دل کرے گا اس دن وہ اٹھا کر کے جو ہے وہ ثبوت میڈیا کے اوپر لے آئیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر لے آئیں گے. اور ثاقب نثار صاحب کی بھی تو آڈیو رات کو 12 یا 1 بجے لیک ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد پورا سوشل میڈیا کے اوپر چرچا، ثاقب نثار ایکسپوزڈ، چیف جسٹس ثاقب نثار ایکسپوزڈ، اس قسم کے ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ بنے، اور ملین کی تعداد میں جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر اس قسم کے ہیش ٹیگ کو سپورٹ کیا گیا، ملین کی تعداد میں دیکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور اگر تو یہ معاملہ مالی بے ضابطگیوں کا، کرپشن کا اور بدعنوانی کا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی پالیٹکس بہت ڈیمیج ہوگی، ان کا کردار بہت حد تک جو ہے وہ متنازع ہو جائے گا، ان کو بہت حد تک ٹھیس لگے گی، اور پھر ان کا سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر اس میں صرف عمران خان صاحب نہیں بلکہ ان کے قریبی دوست، ان کے قریبی رفقا بھی اس کی زد میں آئیں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.